अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ चुके हैं। तारीख में पहली बार फुल कोर्ट यानी 15 जजों पर मुश्तमिल अदालत की बराह रास्त टेलीविज़न नशरियात के दौरान एक अहम तरीन कानूनी सवाल, एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस अब बेंचों की तश्कील अपने दो सीनियर तरीन जजों के मशावरत से करेंगे और उसके बाद सो मोटो केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट फैसले देती रही है उनके खिलाफ अपील का हक भी दे दिया गया है। यानी अपील जो कि उस नज़रसानी से मुख्तलिफ है जो पिछले कई अशरों से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर बड़े महदूद अंदाज में उन्हीं जजों के ज़रिए करती थी जो वो फैसले तहरीर करते थे। आज की भी फुल कोर्ट समात के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। कल इसके हवाले से फ़ैसला आने का इम्कान भी है, मगर सबसे पहले हम चलते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से ही मौजूद हैं जनाब इरफान सिद्दीकी, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो कि अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके साथ हाल ही में इनकी तफसीली मुलाकात भी हुई है। आज के कॉलम में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सी बातें अभी बताना बाकी हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब आज हमारे मेहमान हैं। पहले हम आगाज़ उन्हीं से गुफ्तगू का करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट करीम सिद्दीकी और हसनात मलिक के साथ। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपका ये कॉलम मैंने पढ़ा, अलविदा लंदन, और बड़ा ही जज्बाती अंदाज में आपने कॉलम लिखा और यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब की जो एक तवील अरसा जलावतनी रही है उसका पस मंज़र भी बताया। इस कॉलम से तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब बदले नहीं हैं और ना ही उनका बयानिया बदला है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपने बयानिए को साथ लेके वापस पाकिस्तान आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया है और वो सवाल जो हर जहन में भी गूंजता है और लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से। मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं 1-2 मिनट इस पे लूँगा। मेरा ख्याल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस शख्स का नाम है उसकी ज़िंदगी एक जिद्दोजहद में गुजरी है और कश्मकश में गुजरी है, तगो-दो में गुजरी है, और आप यूँ भी कह लें कि एक तरह की तसादुम में भी गुजरी है। लेकिन मैं कम अज़ कम 4 साल मियाँ साहब के बहुत करीब रहा हूँ। ये जो 2013 से 2017 तक का अरसा था, और मैं बड़े दावे के साथ, बड़े यकीन के साथ और एतमाद के साथ अपनी ये राय रखता हूँ कि नवाज शरीफ ने कभी तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। मैंने बारहा ऐसे मौके देखे हैं कि तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने गुरेज पाई का रास्ता इख्तियार किया, उसको टालने की कोशिश की, जो मुतालबात आए वो मान लिए ताकि चले एक जो झगड़े की फ़ज़ा है वो टल जाए और तरक्की का, तामीर का, जमहूरियत का सफ़र जारी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि अब जब वो आएंगे तो वो उसी माइंडसेट से आएंगे। उनका माइंडसेट यही है कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, तामीर और तरक्की होनी चाहिए, मुल्क खुशहाल होना चाहिए, जो खित्ते में पीछे रह गया, जो सारे दुनिया के ममालिक में पीछे रह गया। ये है उनका बुनियादी बयानिया। इसी बयानिए के तसलसल में फिर बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे क्यों रह रहे हैं। तो जब पीछे रहने के असबाब का, मुहर्रिकात का जिक्र होता है तो वो फिर जिक्र करते हैं मार्शल लॉ का, जिक्र करते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं हुई, जिक्र करते हैं कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, जिक्र करते हैं कि माजी में कोई भी अगर वजीर आज़म अपना ओहदा पूरा नहीं कर सका तो उसका सबब क्या है। तो उनकी शख्सियत को बुनियादी तौर पर आप मुल्क के साथ बहुत से दूसरे लीडरों की तरह बेपनाह हमदर्दी और मोहब्बत रखने वाले एक शख्स की तौर पे देखें। वो आएंगे और इंशाअल्लाह उनकी जो मैंने महसूस किया है इन 5-7 दिनों में, मेरी बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के अलावा बहुत से वफूद आते रहे जो उनसे मिलते रहे, अलविदाई मुलाकातें करते रहे, और उनमें से हर एक में जो बात उन्होंने तवातुर के साथ कही वो यही कही कि अगर 2017 के अंदर ये जो नाम नेहाद एक प्रोजेक्ट सामने ना आता और मुल्क को डिरेल ना किया जाता तो आज 6 साल के अंदर मुल्क बहुत आगे बढ़ चुका होता और जिन मसाइल की दलदल में गिरा है ये ना होती। यही उनका बयानिया है, इसी बयानिए को लेके आ रहे हैं। लेकिन उनकी तरजीहात अव्वल जो हैं वो
महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, मुल्क की मुआशी पसमानदगी, ये वो मसाइल हैं। नौजवानों का ख़ास तौर पे, ख़वातीन का वो जिक्र करते हैं कि कितना पीछे रह गई और कितना वो हिस्सा डाल सकती हैं हमारी मईशत की तमीर में। तो मेरा ख्याल ये है कि यही उनका बयानिया होगा। लेकिन आप ये मत सोचें कि तामीर और तरक्की और खुशहाली का बयानिया लेके आने के साथ ही वो ये भी कह देंगे जी कि अब पार्लियामेंट की बालादस्ती ज़रूरी नहीं रही या वोट को इज्जत देना अब ज़रूरी नहीं रहा। वो तो उनके बयानिया का एक हिस्सा है और वो रहेगा और बड़ा मुस्तहकम हिस्सा रहेगा। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने अपने कॉलम में भी लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ, तीनों दफ़ा तल्ख तजुर्बों से गुजरा, हर बार तसादम और महाजराई से बचने की कोशिश की, अपनी तबीयत के बरक्स बहुत सी बातें मान ली कि निज़ाम चलता रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की का सिलसिला न टूटे, लेकिन हर बार मैं हार गया। तो अब की बार क्या ज़मानत है कि वो फिर नहीं हार जाएंगे और फिर मामला ख़राब नहीं होंगे? क्या गारंटी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी बात इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके तहत वो वापस आ रहे हैं? जी मती साहब, एक जुमला छोटा सा रह गया जो मुझे याद पड़ता है मेरे कॉलम का, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने कहा कि मैं हार गया तो उसका अगला जुमला यही था कि बल्कि पाकिस्तान हार गया। तो वो अपनी हार को तो भूलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की हार के हवाले से जो सवाल आपने उठाया वो उनके जहन में है, वो बिल्कुल है, वो कुलबुलाता रहता है, उनके जहन में इरिटेट करता रहता है और वो उसका तज़किरा भी करते हैं। बिल्कुल इस चीज़ की कोई ज़मानत नहीं है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि मुस्तकबिल में इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे, सिवाय इसके कि हम तवक्को ये रखते हैं कि उन इदारों की तरफ से जिन इदारों की वजह से ये मसाइल जन्म लेते रहे या उन किरदारों की वजह से जो किरदार उस इदारे के अंदर से जन्म लेते और इस तरह का अदम इस्तेकाम पैदा करते रहे, हम तवक्को रखते हैं कि एक इंतहाई अपनी 75-76 साल तारीख के इंतहाई नागुफ्ताबे तजर्बे के बाद, इंतहाई नाकाम मिशन के बाद शायद वो ये सोच लें कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सिल्वर लाइनिंग है, बाकी कोई ज़मानत, कोई गारंटी आने वाले दिनों की मेरा ख्याल है कि देना शायद अपनी तारीख से नाइंसाफ़ी ही होगी। इरफान सिद्दीकी साहब, आपके इस कॉलम के मुताबिक तो खुद नवाज शरीफ साहब आपसे ये पूछते रहे हैं या फिर लोगों से पूछ रहे हैं कि अपनी ज़ात और ख़ानदान से होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट 2017 से पाकिस्तान और करोड़ों अवाम पर जो गुजरी और गुजर रही है, इसका हिसाब कौन देगा? ये सवाल तो हमें नवाज शरीफ साहब से करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब खुद ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि 2017 में जो प्रोजेक्ट था उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फ़र्द वाहिद के साथ ज़्यादती नहीं हुई, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती नहीं हुई, सिर्फ नवाज शरीफ को उसका हिसाब नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ ये 2017 में ये काम हुआ, पूरे मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम के साथ हुआ। जो हम अजाब आज भुगत रहे हैं, हम सोचें कि उस वक्त बिजली कितने में मिल रही थी, रोटी कितने में मिल रही थी, IMF को हमने अलविदा कह दिया था, बेशुमार चीजें हैं अगर गिनने में आए। तो लेकिन आज हम ये जो सवाल है तो इसका हिसाब कौन देगा? ये नवाज शरीफ साहब ने अपने आप से किया या आपसे किया, किससे किया? मैं ये कह रहा हूं कि ये वो सवाल है जो हमारी तारीख के ऊपर एक सवालिया निशान की तरह पूरे पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान के तौर पर मौजूद है। इस सवालिया निशान को मादूम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इस सवालिया निशान को पकड़कर खड़े हो जाएं या मुल्क की जो इस वक्त की सूरत हाल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आग लगी हुई है किसी घर को, तो क्या हम लोगों को बचाएं, सामान को बचाएं, घर को बचाएं, या ये ताक़ुब शुरू करें कि इस घर को आग किसने लगाई थी, पहले आओ गली में उसको पकड़ते हैं फिर देखते हैं। तो ये तरजीहात का मामला है। तरजीहात के मामले के अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि एक चीज़ को कुल्ली तौर पर उसका बाप बंद हो गया। बाप बंद भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है, दुनिया में होते रहे हैं बाप बंद। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये मसला मौजूद रहेगा, मैं उसका हिसाब लेने वाला फ़र्द वाहिद नहीं हूँ। जिस कौम के साथ गुजर रही है उस कौम पे भी वाजिब है कि इसका जवाब पाए, उन लोगों पे भी वाजिब है और उन पे भी वाजिब है किसी हद तक जिन्होंने ये काम किया कि वो कौम को बताएं, माजरत ही कर लें कि जी हमसे गलती हुई। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि मियाँ साहब जिस माइंड सेट के साथ आ रहे हैं वो सबसे पहला ये है कि मुल्क जिन या अवाम जिन मसाइल से दो चार हैं
ان کا کس طرح سے خاتمہ ممکن ہے، غریب کو روٹی کس طرح ملے، مہنگائی کا ازالہ کس طرح ہو، بجلی کے نرخ کس طرح کم کیے جائیں، روزگار کے مواقع کیسے پیدا کیے جائیں، نوجوان بے سمتی سے کیسے پیچھے آئیں گے اگر ان کو روزگار. دیز آر دا پرائرٹیز جو وہ اپنے مائنڈ میں لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ سوال لندن چھوڑ کے نہیں آ رہے ہیں، وہ سوال تو پاکستان میں موجود رہے گا. اچھا یہ پیر 2 اکتوبر کو جو لندن میں آپ کی ملاقات ہوئی اسی شام نواز شریف صاحب سے، تو اس ملاقات میں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے اپنے بیانات میں کوئی ترمیم کی؟ اگر آپ متی صاحب، میں پہلی دفعہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اور میں پہلی دفعہ بالکل صدق کے دل سے یہ جواب دے رہا ہوں کہ ان کی کسی گفتگو میں کسی بھی موجودہ یا کسی بھی گزرے ہوئے آرمی چیف کا یا آرمی کے کردار کا نام میں نے نہیں سنا. آپ کے ساتھ قومی مسائل کے حوالے سے ضرور آپ کے ساتھ گفتگو میں، کیونکہ تقریر میں تو وہ کہتے رہے ہیں میڈیا کو. جی میری گفتگو میں بھی میرے ساتھ جو علیحدگی میں ان کی بے تحاشا ملاقاتیں ہوئیں، بے شمار ملاقاتیں ہوئیں، کسی گفتگو میں ان 2 یا 3 کرداروں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے نام نہیں آئے. صحیح. بہرحال یہ بیانیہ کی بات تو ہو گئی. چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عرفان صدیقی موجود ہیں. ہم عرفان صدیقی کی اہمیت کو اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کی جو تقاریر لکھنے والے کچھ سینئر صحافی تھے، ان کی تقاریر کے بعد بھی بہت کچھ ہوا. تو اب عرفان صدیقی صاحب سے پوچھیں گے کہ اب کی بار اب جب کہ یہ کاتب تقریر کا جو کردار وہ نبھائیں گے تو اس سے کچھ مسائل دوبارہ سے تو پیدا نہیں ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک عرفان صدیقی صاحب. اب کی بار آپ تقاریر لکھ کے دیں گے نواز شریف صاحب کو، کیونکہ ایک تقریر تو 1993 میں نواز شریف صاحب نے کی تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینئر صحافی نذیر ناجی صاحب کی وہ لکھی ہوئی تقریر تھی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. جنرل وحید کاکڑ نے میاں صاحب سے بھی استعفیٰ لے لیا اور اس وقت کے صدر صاحب سے بھی، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے میاں صاحب کی حکومت بحال کر دی تھی. تو اب کی بات جو تقاریر لکھنے کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے سر ہے یا کچھ اور دوست بھی ہیں؟ جیسا آپ نے کالم میں اشارہ کیا کہ بہت سی تقاریر کے مسودے ان کے پاس موجود تھے. ہاں، بہت شکریہ متی، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کاتب تقریر کا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں، جو کشمکش یا تصادم کی ایک محاذ کی جو فضائیں رہی ہیں، آپ بالکل اگر لیاقت علی سے شروع نہیں کرنا تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سے شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کاتب تقریر کا دخل اتنا نہیں رہا ہے، کاتب تقدیر کا دخل میرا خیال ہے زیادہ رہا ہے. اور کاتب تقدیر کا دخل بھی اس لیے زیادہ رہا ہے کہ معاملات وہ جو مصرع ہے نا کہ جی حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، ہمارے حالات حاضرہ میں تقریر نویس تو بدلتے رہے ہیں لیکن کاتب تقدیر کے فیصلے کم و بیش وہی رہے ہیں. دیکھیں نا، بھٹو کو تقریر کس نے لکھ کے دی تھی جس میں انہوں نے بوناپارٹزم کا ذکر کیا تھا کہ آج کے بعد نہیں چلے گا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو تقاریر کون لکھ کے دیتا تھا؟ ہمارے جو دیگر وزرائے اعظم گزرے کس نے تقریر لکھ کے دی تھی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ کھڑے کھڑے گھر بھیج دیے گئے، کس نے تقریر لکھ کے دی تھی؟ میرا تو میاں صاحب سے رابطہ ہی 2001 میں ہوا ہے، اس سے پہلے تو ہمارا باہمی تعارف ہی نہیں تھا. ان سے پہلے جو ان کی 2 حکومتیں گئی ہیں ان میں تقاریر کس نے لکھی تھی؟ یہ تقریروں کا معاملہ ہی نہیں ہے، مکس اپ کر دیتے ہیں ہم چیز کو. معاملہ یہ ہے کہ جو قوتیں یا جو طاقتیں جمہوری اور خاص طور پر طاقتور جمہوری وزرائے اعظم سے کسی نہ کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی، آسودہ نہیں ہوتی، کمفرٹیبل نہیں ہوتی، وہ اپنے انداز سے کام کرتی ہیں، وہ ہوائیں. اور کاتب تقریر کچھ بھی کہتا رہے، وہ چاہے قصیدے پڑھتا رہے. دیکھیں نا، محترمہ نے تو قصیدہ بھی پڑھا، تمغہ جمہوریت بھی دے دیا ایک تقریر کے اندر، لیکن بات نہیں بنی نا. تو بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ادارے شعوری طور پر پاکستان کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے نہیں کرتے کہ یہ ہے ہمارا دائرہ کار اور اس کے اندر ہم نے رہنا ہے، جب تک پارلیمنٹ کی ایک بالادستی تسلیم نہیں کی جاتی. ابھی آپ اپنے انٹرو میں ذکر کر رہے ہیں
اور میں بڑی توجہ سے آپ کا پروگرام سنا کرتا ہوں. آپ ہیں قیوم صدیقی صاحب ہیں, اسناد ہیں, ان لوگوں کے ہم انسائٹ ملتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اب یہ اریٹیشن چل رہی ہے جی کہ کیا یہ قانون جو بنایا ہے پارلیمنٹ نے یہ ہمارے بنائے ہوئے, یعنی 80 میں جو انہوں نے 81 میں بنایا تھا کوئی قانون, یا قانون سے بھی کوئی نیچے کی چیز تھی شاید. عرفان صاحب, ہم معذرت کے ساتھ اس طرف بھی ہم ضرور بات کریں گے. اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ کا جو ان الیکشن میں حریف ہوگا وہ کون ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی ایسی واضح تصویر نظر نہیں آ رہی کہ کون سی سیاسی جماعتیں. دیکھیں متی, پیپلز پارٹی جس کے بارے میں یہ تاثر کم نکلتا ہے, لیکن پاکستان پر, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, سندھ کی بات نہیں کر رہا, پاکستان پر سب سے زیادہ حکومت پیپلز پارٹی نے کی ہے, اراؤنڈ 15 سال. اس کے بعد پھر باری آتی ہے مسلم لیگ نون کی, جس نے کم و بیش کو 10 سال, پونے 10 سال یا 10 سال حکومت کی. اس کے بعد پھر تحریک انصاف آتی ہے جس نے کم و بیش 4 سال حکومت کی ہے. ان 15 سالوں میں جی نہیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ 20-21 برس انہوں نے کی, مگر وہ آپ کے حریف نہیں ہیں. کے آئین کے اب وہ آپ کے حریف نہیں ہیں. میں تو جمہوری حکومتوں کی, یا سو کارڈ جمہوری کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, جس طرح وہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو 73 کے آئین کے بعد آج تک جتنا عرصہ بنتا ہے, 60 سال بنتے ہیں, یہ 50 سال بنتے ہیں, میرا خیال ہے 50 سال بنتے ہیں. 50 سالوں میں سے متی صاحب وہ 20-21 سال تو وہ لے گئے, باقی کے عرصے کی میں تقسیم کر رہا ہوں. تو اس کے اب دیکھنا یہ ہے حریف کون ہے, حریف کون ہے آپ کا اس وقت؟ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے انہوں نے, ہمارے جو ووٹرز ہیں, کہ ایک پارٹی کا نام پیپلز پارٹی ہے, ایک پی ایم ایل این ہے, ایک تحریک. ہمارا حریف کوئی نہیں ہے. کارکردگی اگر پیمانہ ہے تو ہمارا حریف دور دور تک کوئی نہیں ہے. اگر بغض اور اناد کوئی پیمانہ ہے تو ہمارے حریف وہ سارے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو زخم خوردہ فیل کرتے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا, پاکستان کی تعمیر و ترقی کا, پاکستان کی خوشحالی کا, پاکستان کے اندر بڑے بڑے منصوبوں کا ذکر ہے, کوئی ہمارا حریف نہیں. کیا نواز شریف اور عمران خان کے بیانیوں کے بیچ مقابلہ ہوگا اس الیکشن میں؟ میرے خیال میں کیا بیانیہ ہو سکتا ہے اس پارٹی کا, جس پارٹی کو 4 سال ایسا, یہ وہی بیانیہ ہے جو آج سے 10 سال پہلے آپ کا تھا, جو اب پی ٹی آئی. ہمارا بیانیہ ایسا نہیں رہا ہے کہ فوج کو مار دو اور فوج کو الٹ دو اور کور کمانڈروں کے گھر جلا دو اور جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو. ہمارا کہاں رہا بیان؟ پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ رہا ہے, بھٹو پھانسی چڑھ گیا, بے نظیر قتل ہو گئی, انہوں نے تو یہ باتیں نہیں کی. ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا کچھ ہوا, میں اسی کالم میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر 9.25 سال انہوں نے حکومت کی یا انہیں حکومت ملی, 11 سال تو جلاوطنی میں گزار دیے. باپ اس دوران چلا گیا, ماں اس دوران چلی گئی, بیوی اس دوران چلی گئی. یہ سارے عذاب ٹوٹے ہیں نا, ہتھکڑیاں لگا کے جہاز کی سیٹوں سے باندھا گیا. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن کہاں ہم نے جا کے کوئی پتھر پھینکا ہے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ, کہاں؟ تو یہ بیانیہ نہیں چل سکتا. میں بڑے کھلے دل کا آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, جو کہ رہا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی رہا ہے, بھٹو کو بھی رہا ہے, بے نظیر کو رہا ہے, نواز شریف کو رہا ہے, لیکن کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت, یہ بیانیہ نہیں ہے, ٹھیک, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. چل اچھا یہ بتائیں, ہمارے بیانیے کے ساتھ اس کو بالکل, میں متی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بیانیے کے ساتھ مت جوڑیں. ہمارا بیانیہ یہی تھا کہ فوج اپنی حدوں میں رہے. بہرحال آپ کا کوئی سیاسی, اس وقت آپ کا کوئی سیاسی حریف بھی نہیں ہے اور کوئی مد مقابل بیانیہ بھی نہیں ہے, اور بظاہر آپ بلا مقابلہ آئندہ انتخابات میں جو ہے جیتنے والے ہیں. تو یہ بتائیں کہ بغیر الیکشن کی تاریخ کے نواز شریف صاحب واپس آ کے کیا کریں گے پاکستان میں؟ نواز شریف نے بہرحال اپنے وطن واپس آنا ہے. جلاوطنی ہمیشہ کے لیے تو ان کی مقدر نہیں ہے. میں ابھی جب 3-4 دن وہاں ٹھہرا ہوں تو اس دوران بھی ایک دن وہ طویل وقت کے لیے ہاسپٹل میں رہے ہیں, ان کے معائنہ ہوا ہے, وہ ان کا ایک پروسیس چلتا رہا ہے. اب جبکہ وہ دیکھ, اور یہاں جو عدالتیں کام کر رہی تھیں, جس طرح کا نواز دشمن ماحول بنا ہوا تھا, جس طرح انصاف دشمن ماحول بنا ہوا تھا, تو وہ مجبوری تھی. کوئی شخص بھی اپنے وطن سے باہر, اور خاص طور پر نواز شریف جیسا شخص
خوش نہیں رہتا. تو وہ اپنے وطن آ رہے ہیں, اب کیا کریں گے, ضروری ہے کیا کریں گے, وہ یقیناً اپنا کردار ادا کریں گے لیڈر کے طور پر, ایک بڑے لیڈر کے طور پر, چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو ملک میں, چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو ملک میں. نواز شریف صاحب واپس آ کے الیکشن ہوں گے, کب ہوں گے, کوئی اندازہ ہے, اگر خدا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اگر خدا نہ, نہیں, انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہے, یہ جمہوریت کا تقاضا ہے, الیکشن ہونے ہیں. کیا ڈیڈ لائن ہے, کب تک ہو جانے چاہیے؟ نون لیگ کا کیا موقف ہے, کب تک الیکشن ہونے چاہیے, ڈیڈ لائن کیا ہے؟ نون لیگ کا موقف اب کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جنوری کی بات کی ہے. وہ جنوری, اگر مولانا فضل الرحمان موسم کی کیفیات کا, برفباری کا ذکر کرتے ہیں, اگر 8-10 دن اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ہو جائے. نون یہی چاہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کے بعد ایک جمہوری حکومت ایک نئے عزم کے ساتھ, نئی اسپرٹ کے ساتھ آئے, اور پورے ادارے, تمام ادارے اس کو ایک جمہوری حکومت کے طور پر تحفظ دے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا, جی, نواز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب اور یو اے ای کا بھی دورہ ہے, کتنی اہم ہے یہ ان کا جو آئٹنری ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, وہ کوئی ان کی کسی رائل فیملی سے ملاقات طے تو نہیں کی. بارہ اسی طرح وہ وہاں سے بنیادی طور پر عمرہ کے لیے گئے ہیں, 1-2 دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزاریں گے, زیادہ وقت ان کا مدینہ منورہ میں گزرے گا. وہاں سے انہوں نے آ جانا ہے 1 یا 2 دن کے لیے دبئی میں, جہاں سے ایک چارٹر طیارہ ان کو لے کے آنے کا پروگرام ہے. اور یہ جو مختصر چھوٹی سی پرواز کا پیوند آپ نے ذکر کیا, کیا یہ اسلام آباد میں لینڈ کر کے پھر یہاں سے لاہور چھوٹی سی پرواز کریں گے 21 اکتوبر؟ یہ تو متی صاحب تھوڑا سا تجسس رہنے دیں. تھینک یو سر, تھینک یو. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے عبدالقیوم صدیقی اور حسنات ملک سے کہ آج سپریم کورٹ کی فل کورٹ میں کیا ہوا, ججز ایک دوسرے کے حوالے سے کیا بات کرتے رہے اور ریمارکس دیتے رہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں آپ اس قانونی مسئلے پر بات کریں گے جس قانونی مسئلے سے نواز شریف کی واپسی اور ان کا سیاسی مستقبل بھی جڑا ہے. جی ہاں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے آج بھی فل کورٹ نشریات فل فلیج طریقے سے پوری دنیا میں براہ راست دیکھی جا رہی تھی, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر روایتی طور پہ اپنے بھرپور ریمارکس کے ذریعے دلائل دینے والے وکلاء کو جواب دینے پر مجبور کر رہے تھے. ایک جھلک ان کی دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی اور حسنات ملک, جن سے ہم آج کی کارروائی کے حوالے سے بات کریں گے. Short answer. You focus on that. Yes. What does law mean over there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer after he concludes his submissions with the greatest of respect. If he doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood? جی قیوم صدیقی صاحب, یہ جو ججز میں تکرار ہوئی ہے یہ بڑی ہی غیر معمولی سی بات ہے, اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں, ججز کے اندر تکرار ہوتی رہتی ہے, جب بھی لارجر بینچز ہوتے ہیں تکرار ہوتی رہتی ہے, لیکن جو غیر معمولی تھی وہ یہ تھی کہ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بندیال صاحب جو ہے بطور چیف جسٹس اگر بول رہے ہوں اور اس میں منیب اختر صاحب اس طرح سے سائملٹینیسلی بول کے ان کو انٹرپٹ کر رہے ہوں. آج صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بڑا واضح طور پر نوٹ کیا گیا کہ شاید کہیں جو جج صاحبان جو بظاہر خلاف نظر آتے ہیں اس قانون کے, وہ زیادہ بولنے کی آج کوشش کر رہے تھے, جن میں جسٹس عائشہ ملک بھی تھیں, اور جسٹس عائشہ ملک تو کافی جونیئر ہیں, بلکہ لگا کہ جج وکیل سے آرگیو کر رہے تھے, وکیلوں سے سوال کی بجائے لگ رہا تھا کہ جج وکیل ہیں اور وکیل جج ہے.
چپ کر کے سننا پڑ رہا ہے. تو لیکن اینی ویز یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے آپ اور میرے لیے. تو ہم تو بہت دیکھتے رہے ہیں کیوں حسنات, بہت زیادہ جب بھی لارجر بینچ بنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ججز کے تابڑ توڑ سوالات ہوتے ہیں. لیکن جو ایک مختلف تھا کہ آؤٹ آف کرٹسی, ایک طرف تو وہ منیب اختر صاحب ماسٹر آف دا روسٹر کہتے ہیں, اور پھر دوسری بات جو ہے وہ ماسٹر آف روسٹر اگر کورٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک طریقہ کار کے تحت کہ وکیل کو سن لیں پھر اپنے سوالات آپ کیجئے گا, اس پہ غصہ کرنے والی کون سی بات. لیکن ماسٹر آف دا روسٹر اور ماسٹر جی میں بھی فرق ہونا چاہیے. نہیں, اصل میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے کبھی منیب صاحب کو یا جسٹس عائشہ ملک کو عمر عطا بندیال صاحب کے بولنے کے دوران میں ان کو کاٹ کے بولتے ہوئے نہیں سنا. حسنات, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا خود چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی بھول جاتے ہیں اپنے بنائے ہوئے پرنسپل, اور وہ خود بھی وکیل کو انٹرپٹ کر کے سوالات کرتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں. مگر آج خاص بات یہ تھی کہ جب ایک جج سوال کرتا ہے وکیل سے تو وکیل ابھی اس کا جواب دے نہیں پایا ہوتا تو دوسرا جج اس کو بیچ میں ٹوک کے سوال کر دیتا ہے, پچھلے جج کا سوال رہ جاتا ہے, اور شاید اسی بات پہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بھی اعتراض تھا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کوئی اصول کوئی پرنسپل چل رہا ہے یا فری فار آل ہے؟ دیکھیں, بات کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے, تھوڑا لہجہ چیف جسٹس صاحب کا بھی تلخ رہا ہے. آج بھی ان کی جو ہے نا صبح سے ہی جب یوں آئے تو انہوں نے جو ایک کہا کہ جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی سوال نہیں کرے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آتے ہیں کورٹ روم میں بیٹھنے سے پہلے آپس میں طے کر کے آتے ہیں. اب یہ پوری دنیا کو نہیں دکھانا کہ جی ہم یہ ریکویسٹ اور یہ چیز, اس کا یا تو آپ فل کورٹ بنایا نہیں بنانا تھا, جب بنایا ہے تو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ ڈیلیبریٹلی غلط سوال کرنے سے تو نہیں روکا جا رہا, بات یہ ہے کہ کنکلوڈ نہیں, میرا خیال ہے کہ روک رہے تھے. اگر آپ قیوم صاحب وہ پہلا دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بولنے تو دیں, اس کا پوائنٹ تو پورا کرنے دیں. نہیں, وہ جیسے منیب اور ان کی آپس میں فیصل سیکی کی مکالمہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحب کو چاہے جیسے بھی ہے اس کو کنکلوڈ وہ بات ہو جاتی. پھر جو ہی جیسے منیب سوال کر رہے تھے تو بیچ میں چیف جسٹس صاحب انٹروین کر گئے, جو میرا خیال ہے غیر مناسب تھا. باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسری طرف ججز جی ڈیلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فل کورٹ بنا ہے, ایک آدھ ہیئرنگ اور ہو جائے گی. لیکن جو سارا ایک پرسپشن ہے کہ جی ہارمنی مینٹین کر رہے ہیں, جیسے بندیال نے ڈسینٹ کو دبایا ہے, تو یہ پھر وہ کہ جی کہا جائے گا جی کہ یہاں تو اوپن بہت آفینسو ہے یہ کہا جائے کہ جی جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اگر کورٹ کو ریگولیٹ کرنا بینچ کے سربراہ کا کام ہے, پہلی دفعہ جیسے عائشہ ملک کے دونوں ججز کی طرح تو بیہیو نہ کریں. وہ اصل میں ویسے ہی سینسٹیو ہو گئے ہیں. سینسٹیو کی بات نہیں ہے, سینسٹیو ہونا چاہیے نا. دیکھو میری بات سنیں, نہیں ہماری کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے کہ جس کی غلط ہے وہ غلط ہے. اسائنمنٹ جس کی ہے اس کی ہے یار, دس از ناٹ دا وے. نہیں, اگر یہ طریقہ کار ہے تو پھر ٹھیک ہے, رہنے دیتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے, مطلب نہیں ایک دوسرے کو الیج نہ کریں. دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا آپ کا. میں قیوم صاحب تو بینچ میں بیٹھے. اچھا, بات میں ہم ججز کی تلخی کی بات کر رہے ہیں, آپس میں تو تلخ نہ ہو. اچھا قیوم صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بنیادی سوال ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے اس قانون کے حوالے سے. کون سے ایسے نقطے ہیں جن کے اوپر ججز مختلف رائے رکھ سکتے ہیں اور کیا تقسیم ہوگی؟ نہیں, وہ تقسیم تو سب اب بڑی واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ ایک تو کمپیٹنس کا جو ہے کوسچن اس کے اوپر ہے, اور دوسرا اپیل کے اوپر ہے کہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے. ہاں, اپیل کا رائٹ جو ہے وہ آیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کریٹ ہوگا یا کہ لا کے والے سے. تو آپ کے خیال میں مختلف ججوں کی اس پہ مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے؟ مختلف بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں لیکن دیکھنا تو پہلے یہ ہے نا کہ آیا یہ پورا قانون بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے, قانون کو کس حد تک بچایا جاتا ہے, کس حد تک نہیں بچایا جاتا. تو کیا لگ رہا ہے؟ میں تو ابھی تک کنفیوز ہوں, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, ہاں, مطلب کوئی باقی ابھی تو کل جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے آرگومنٹس ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل کل جو ہے وہ خاصا وقت لیں گے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو تو چاہیے تو یہ کہ 184(3) جو بات ہو رہی نا کہ کیوں پارلیمنٹ کو یہ قانون بنانے کی بڑا ضرورت پڑی, اس میں انہیں 184(3) کے سارے ججمنٹس جو ہے نا کس کس دور کے اندر کیا کیا فیصلے ہوئے وہ سارے نکال کے سامنے رکھنے چاہیے, اور اس کا کیا معیشت اور سیاست کو نقصان ہوا. میرا خیال ہے یہ کل کرنا چاہیے اٹارنی جنرل. وہ پڑھنے تو نہیں دیں گے شاید, لیکن کوئی اسناد کوئی ڈیٹا تو آ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی, اسناد آپ کو کیا آگے سے وہ سوال آتا ہے کہ جی ہم کب منع کر رہے ہیں کہ ہمیں ریگولیٹ نہ کریں,
لیکن کمپیٹنس کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کیوں کمپیٹنس ہے یا نہیں. جیسے اعجاز جو ہیں وہ بڑی سمارٹلی جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی کمپیٹنس کا معاملہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ کمپیٹنس ہے یا نہیں. پہلی دفعہ ایک لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ کی ریگولیٹ کرنے کی پارلیمنٹ نے کوشش کی، اور میرا خیال ہے کہ بجا تھی. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا جب چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ نہ بلائے، جوڈیشل آرڈر کیا جائے تو اس جوڈیشل آرڈر کو وہ عمل درآمد نہ کرے. فیصل صدیقی کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دیکھیں، اور اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بھی نہ بلائے. جیسے شاہد وحید نے کہا جی کہ فل کورٹ دوسرے ججز بلا لیں، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس ہی بلایا جائے گا، تو کہا گیا کہ جی ٹریڈیشن ہے. وہ بات یہ کہ جسٹس بندیال جو ہیں اور جو انہوں نے فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی، چاہے وہ اسپیشل بینچز کے حوالے سے ہی ایک جوڈیشل اوپینین تھی، انہوں نے ایک رجسٹرار کے ذریعے ڈسکارڈ کر دی کہ جی نہیں آپ. اچھا، اس سوال کے جواب بھی نہیں آیا کہ یہ فل کورٹ میٹنگ بلانے کا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے یہ کون سے رول میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، یہ تو پریکٹس ہے، کنونشن ہے چلا آ رہا ہے. اب یہ بتائیں کیا تقسیم ہے ججوں کی اس قانون کے حوالے سے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں، کمپیٹنس ایک تو ہوگا کہ کیا پارلیمنٹ کو کمپیٹنس ہے یا نہیں، اس پہ تقسیم ہوگی. دوسری رائٹ آف اپیل کتنی تقسیم ہوگی؟ دیکھیں جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ججز جو خاموش ہیں. آج جسٹس حسن رضوی صاحب کی بھی ایک اوپینین پڑھ کے سنائی گئی جو انہوں نے تو کیا تقسیم کیا ہوگی؟ تقسیم میرا خیال ہے کہ میجارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنس مان جائے گی، لیکن جو رائٹ آف اپیل کی بات ہے اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا میجارٹی ہے یا نہیں. آپ کو کیونکہ جیسے یحییٰ فریدی نہیں، پھر اگر یہی آرگومنٹ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو کہ اعجاز الحسن صاحب کا، منیب اختر صاحب کا، تو پھر وہ بڑی رائٹلی جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اور مسابقت کی وہ جو کمپٹیشن کمیشن کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیوز پیپر لیکن وہ 188 کے تحت اسٹیچوٹری باڈیز کو، وہ دوسری بات ہے نہیں، اس کے ساتھ اپیل تو کریٹ کی گئی نا. پھر اگر یہ پرنسپل رکھا جائے گا تو پھر لا کے ذریعے کریٹ کی گئی اپیل جو پھر وہ ساری پھر اس کو بھی پھر سیٹسفائیڈ کرنا پڑے گا. یہ وہ معاملہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کی سیاست بھی نتھی ہو چکی ہے، کیونکہ اگر یہ قانون بچتا ہے تو نواز شریف کو موقع ملے گا جو ان کو اقامہ کے کیس میں سزا ملی تھی اس کے حوالے سے ایک اور اپیل دائر کرنے کا، اور وہ جو سٹگما ہے وہ ختم ہو جائے گا. نااہلی تو شاید 5 سالہ مدت تک جو محدود کر دی گئی ہے ایک نئی قانون سازی کے ذریعے وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں. صحافی پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.